मैं अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। नज़र उठाकर देखा तो सामने मेरी साली खड़ी थी, लेकिन इस वक्त उसने इंतहाई बेबाक लिबास पहना हुआ था। मैंने उसे देखकर जल्दी से नज़रें झुका लीं, लेकिन वो आहिस्तगी से चलती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और एक अदा से मुझसे पूछने लगी, मैंने आपको किसी काम के लिए कहा था, लेकिन लगता है आप मेरा काम दोबारा से भूल गए हैं। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक याद आया कि उसने मुझसे दोस्त की दुकान से साड़ी लाने का कहा था, मगर मैं हमेशा की तरह उसकी यह बात भूल गया था और अब मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने उसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए ले आऊँगा। इस दौरान मैं उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इस तरह का लिबास पहनकर वो मेरे दिल पर बिजलियाँ गिरा रही है। अगर मेरी बीवी इस वक्त घर पर मौजूद ना होती तो शायद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। इस वक्त भी मेरे जहन में अजीबो-गरीब ख्यालात चल रहे थे। वो भी मेरे चेहरे के बदलते हुए तासरात को महसूस कर रही थी। अचानक ही उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे यूं लगा जैसे मुझे करंट लग गया हो। मैं तेजी से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मेरी ये हालत देखकर वो कहने लगी, अब इतना भी शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस कदर शरीफ हो। मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। यकीनन वो मेरे माजी के बारे में अच्छी तरह से जानती थी और अभी वो जिस अंदाज में बात कर रही थी, इससे यही लग रहा था कि वो यहाँ पर इसी काम के इस सिलसिले में ही आई है। मैंने उसे कहा कि मैं शरीफ नहीं बन रहा, बस तुम्हारा थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूँ। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें मेरा लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब खुद ही तुम्हें पेशकश कर रही हूँ, तो तुम इस मौका से फ़ायदा उठा लो। ये कहकर वो दोबारा से मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा कि अभी मेरी बीवी घर पर ही मौजूद है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मुझे कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी बीवी को यहाँ से भेज दूँ, क्या तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे? मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा, हाँ, बेफिक्र हो जाओ। तुम बस किसी तरह से मेरी बीवी को यहाँ से निकालो। इसके बाद तुम्हारी ख्वाहिश कैसी पूरी करनी है, ये तो मुझ पर ही छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि मैं वही बिस्तर पर गिर गया और आने वाले लम्हात के बारे में सोचने लगा। मुझे ये औरत शुरू से ही बहुत पसंद थी। जब भी मैं इस औरत को देखता था, मेरे दिल में यही ख्वाहिश जागती थी कि मैं बस किसी तरह से इस औरत को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। जब अम्मी मेरा रिश्ता मेरे ससुराल लेकर गई थी, तब मैंने उन्हें इसी लड़की के बारे में बोला था, लेकिन ये हद से ज़्यादा मॉडर्न थी और बेबाक भी थी। इसी वजह से मेरी अम्मी को ये लड़की पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरा रिश्ता दूसरी लड़की से तय कर दिया, जो इसी की ही बहन थी। हमारे ख़ानदान में एक चीज़ बहुत मशहूर थी और वो थी कि हम ज़ुबान के बहुत पक्के थे। जब एक बार किसी को ज़ुबान देते तो मरते दम तक नहीं मुकरते थे। यही वजह थी कि अम्मी की ज़ुबान की वजह से मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। मगर मैंने दिल में एक फ़ैसला किया था कि अगर कभी मौका मिला और मुझे इस लड़की का साथ नसीब हुआ, तो इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। मेरी शादी को 2 साल गुज़र गए थे। इन 2 सालों में मेरा कभी भी उससे सामना नहीं हुआ था। जब भी मैं इसके घर जाता था, तो वो कहीं न कहीं गई होती थी। कभी तो ये सब देखकर मुझे बहुत हैरत होती थी और मैं सोचता था कि इसकी माँ इस कदर लापरवाह कैसे हो सकती है। इसके मुकाबले में जब मैं एक नज़र अपनी बीवी पर डालता था, तो मेरा दिल खुश हो जाता था, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छी और नेक बीवी मिली थी। ऐसी बीवी जिसकी हर शख्स दुआ करता था। मगर दिल में जो एक बेचैनी थी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे पता था कि ये उसी वक़्त ही ख़त्म होगी, जब मैं उस लड़की को हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। मैं नहीं जानता था कि आज की रात मेरे लिए कितनी खुशगवार साबित होने वाली है। मैं तकरीबन आधे घंटे से बैठा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक वो कमरे में दाखिल नहीं हुई थी। मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अभी से जाकर ले आऊँ। मैं इन्हीं सोचों में मगन था कि अचानक ही मुझे बीवी कमरे के अंदर दाखिल होती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरे चेहरे के तासरात बिगड़ गए, जबकि वो चेहरे से थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई
اور مجھے کہنے لگی، آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، میں بس کسی طرح سے اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ جلدی سے بولو کیا بات کرنی ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے حیران ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے بھی کہیں جانا ہے؟ کیوں، تم کہیں پر جا رہی ہو؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ میری دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور میری بہن نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس خراب طبیعت میں میرا نام بار بار پکار رہی ہے۔ میرا اس کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں اسے کچھ ہو جائے تو میرے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ بنے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے آج تک اسے رات گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور ابھی بھی میں اسے اجازت نہ دیتا اگر مجھے اس کی بہن کا اشارہ نہ دکھائی دیتا۔ وہ مجھے اسے بھیجنے کا اشارہ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے جاتے ہی میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس کا اشارہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو اس کی دوست کے گھر چھوڑنے کی اجازت دے دی، مگر اب اپنی بیوی کے سلسلے میں میرا دل تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود تمہیں وہاں پر چھوڑ کر آؤں گا۔ بیوی نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر چادر لینے کے لیے چلی گئی۔ اسی وقت ہی میری سالی کمرے کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں بھی اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا، لیکن میری یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ میں نے دیکھا میری بیوی نے اس وقت بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے بہت ہی خوبصورتی سے خود کو سجایا ہوا تھا۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اسے کہنے لگا کہ رات کے وقت اس قدر تیار ہو کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تمہاری دوست بیمار ہیں۔ وہ مسکرانے لگی اور محتاط انداز میں کہنے لگی، دراصل میں نہیں چاہتی کہ میرے چہرے پر بھی اداسی دیکھ کر وہ مزید اداس ہو جائے، اس لیے میں تھوڑا سا تیار ہو کر جا رہی ہوں۔ وہ تھوڑا سا تیار بالکل بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی فنکشن پر جا رہی ہو۔ میرے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف اپنی سالی کا چہرہ گھوم رہا تھا اور میں بس کسی طرح سے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی اپنی بیوی سے جلد از جلد جان چھڑوانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اسے ایک علاقے میں چھوڑ آیا۔ اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میں اس علاقے میں پہلے کبھی گیا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے گاڑی چلائی تھی اور اسی تیزی سے گاڑی لے کر واپس آ گیا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے بیوی کی بات یاد آ گئی، جو باہر نکلتے ہوئے مجھے ہدایت کر رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑنے کے بعد اس کو بھی اس کے گھر چھوڑ آئیے گا۔ بیوی کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں اس کو چھوڑ آؤں گا۔ جیسے جیسے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری مراد اس طرح سے پوری ہوگی، کیونکہ اب میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دن وہ میرے سامنے آ جائے گی اور مجھے پیشکش کرے گی، لیکن وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنے جال میں پھنسا کر رکھوں گا، جب جب مجھے اس کی طلب ہوگی تب اسے بلا لیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں موجود تھی۔ اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ہاتھ لگاتا، مجھے اماں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اماں کی آواز سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ میرے گھر میں آ سکتی ہیں۔ میری سالی بھی پریشان ہو گئی اور فکر مندی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی اماں ایک دم سے کہاں سے آ گئیں؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ مجھے خود اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتا یا اپنی سالی کو وہاں سے نکالتا، اماں میرے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر میری سالی کو بیٹھا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی، ارے بی بی، تم رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، میں خود ہی بول پڑا اور انہیں کہنے لگا، دراصل یہ مجھ سے گولیاں لینے کے لیے آئی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اماں اب کی بار میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی، میاں
پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ ان کا یہ سوال سن کر میں پریشان ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ اسی دوران ہی میری سالی وہاں سے اٹھی اور مجھے کہنے لگی، اب میں چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ رکو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو گیا ہو، اور اب اماں کے سوال علیحدہ سے شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری بیوی اس وقت کہاں پر ہے، اور تم اس کی بہن کے ساتھ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اماں کی بات سن کر میں نے تیزی سے کانوں کو ہاتھ لگایا اور انہیں کہا کہ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اسے سر درد کی گولیاں ہی نکال کر دے رہا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ تمہارے حالات دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ تم اسے سر درد کی گولیاں نکال کر دے رہے تھے، بلکہ مجھے تو کوئی اور ہی کہانی نظر آ رہی ہے۔ میں ان سے نظریں چرانے لگا اور انہیں کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میری بات سن کر اب وہ تیسری بار میری بیوی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، بس ابھی آنے والی ہی ہوگی۔ میری بات سن کر ان کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ شدید غصے میں آ گئی۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم نے کب سے اپنی بیوی کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ راتوں کو باہر جائے؟ اماں بہت ہوشیار خاتون تھی، اور میری یہ سالی تو اماں کو پہلے دن سے پسند نہیں تھی۔ اماں کی بات سن کر میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے انہیں اصل بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ورنہ یہیں پر وہ مجھے جان سے مار دیتی۔ میری امی حد سے زیادہ احتیاط کرنے والی خاتون تھی، اور وہ لڑکیوں کی عزت اسی میں سمجھتی تھی کہ لڑکیاں گھر کے اندر ہی موجود رہیں۔ اگر کبھی میری بیوی گھر سے باہر نکل جاتی تو امی کو مسئلہ ہو جاتا تھا، چاہے وہ بازار ہی کیوں نہ جائے۔ یہ کہتی تھی کہ اگر اپنی بیوی کو کہیں پر بھیجتے ہو تو خود بھی اس کے ساتھ جایا کرو، لیکن میں سدا کا لاپرواہ بندہ تھا، اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اپنی بیوی پر حد سے زیادہ یقین تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بہت پاک اور نیک ہے، وہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کرے گی جس سے مجھے کسی بھی قسم کی شرمندگی ہو۔ میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ فکر مت کریں، میں بس اسے تھوڑی دیر میں ہی لے کر آؤں گا۔ امی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت اسے لے کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اس علاقے میں چھوڑ کر تو آ گیا تھا، لیکن مجھے اس کی دوست کے گھر کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی میں نے اسے اس کی دوست کے گھر کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی سالی کو کال ملائی، لیکن اس نے میری کال کاٹ دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت خود غصے میں ہوگی، کیونکہ میں نے بھی اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اماں کو دیکھ کر میں ہمیشہ ہی بہت خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ اماں کا مجھ پر بہت زیادہ رعب تھا، اور میں ان سے بہت ڈرتا بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی سالی کو جاتے ہوئے نہیں روکا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ اسی وجہ سے میرے اوپر غصہ ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اسے بعد میں منا لوں گا، ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کو لانا زیادہ ضروری ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس علاقے میں پہنچ گیا جس جگہ پر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا تھا۔ وہاں پر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے آس پاس جتنے بھی گھر تھے ان سب گھروں میں جا کر پوچھ لیا، مگر سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب مجھے فکر مندی ہونے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ آخر وہ کہاں پر چلی گئی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ اسے مجھے اپنی دوست کے گھر کے بارے میں کم از کم بتا دینا چاہیے تھا۔ قصور اس میں میرا بھی تھا، کیونکہ میں خود ہی بہت جلدی میں تھا۔ میں نے اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اب آگے تم خود کیسے جاؤ گی۔ میں اسے یہیں پر چھوڑا اور خود جلدی سے گاڑی بھگا کر چلا آیا۔ مجھے وہاں پر بھٹکتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے اپنی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ملا تھا۔ میں اسے کال کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، جس سے میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ دوسری طرف امی کی ٹینشن علیحدہ تھی۔ وہ بار بار مجھے کال کر رہی تھی اور گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں بار بار ان کی کال کاٹ رہا تھا، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ گھر جا کر اسی وجہ سے میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، لیکن فی الحال میں اماں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ایک دوست کو کال ملائی، وہ ہمیشہ ہی میری مدد کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آج رات میں تمہارے پاس گزاروں گا۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے انکار کیا اور مجھے کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، آج رات تم یہاں پر نہیں آ سکتے، آج میں بہت مصروف ہوں۔ اس کی مصروفیت کے بارے میں
مجھے اچھی طرح سے پتا تھا اور میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اپنے اس دوست پر مجھے ہمیشہ ہی رشک آتا تھا۔ اس کے وہ خود مزے تھے۔ وہ جب دل کرتا تھا اپنی مرضی کی لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیتا تھا۔ کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھار تو میں سوچتا تھا کہ زندگی کے مزے لے رہا ہے تو میرا یہی دوست لے رہا ہے، ورنہ ہم تو بس زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک لڑکی جسے محبت کی تھی، میں اسے بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ نہ صرف اسے بھی کھو دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے ماں سے بھی بے عزتی کروائی اور اپنی بیوی لاپتہ ہو گئی۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ جب گھر واپس گیا تو اماں سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں پر ہے وہ۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کے دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ آج رات وہ اپنی دوست کے پاس ہی رہے گی۔ میری بات سن کر امی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس طرح کی بیوقوفی مت کیا کرو۔ ارے اس دور میں تو کوئی اپنی ماں کو بھی دوسروں کے گھر نہیں چھوڑتا، اور جو تم اپنی بیوی کو چھوڑ آئے ہو، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ حالات کس قدر خراب ہیں۔ اگر وہاں پر اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بات سن کر میں نے اپنی گردن جھکا دی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے کم از کم اپنی سالی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ بغیر کچھ سوچ سمجھے میں بیوی کو انجان جگہ پر چھوڑ آیا۔ کیا پتا وہ کس مصیبت میں ہو، مگر میں کیا کرتا؟ میں اپنی نفسانی خواہش کے آگے اس قدر مجبور ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت صرف اور صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ ایک پل میں کیا کچھ ہو گیا تھا۔ ابھی میں اپنے بستر پر لیٹا بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ جس انداز میں تیار ہو کر گئی تھی اور جتنی زیادہ خوشی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی عیادت کے لیے جا رہی ہے۔ ابھی میرے ذہن میں ہزاروں طرح کے وسوسے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے میرا دل بے چین ہو رہا تھا، مگر اب میرے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کافی دیر تک میں سونے کی کوشش کرتا رہا، پھر خود ہی اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ مجھے اس وقت شدید بے چینی ہو رہی تھی اور کسی کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست کو کال ملائی اور اسے کہا کہ تمہارا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو میری بھی کسی لڑکی سے دوستی کیوں نہیں کرواتے؟ کہ اب میری زندگی سے تانگ آ گیا ہوں۔ اب میں بھی تمہاری طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ حیران رہ گیا اور پھر مجھے کہنے لگا، رات کے اس پہر تم نے مجھے کال کر کے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت میں کتنے سکون میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کہیں اور مصروف ہو گیا، جبکہ میں اسے کال کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد مجھے اس کی دوبارہ کال آئی اور اس وقت میں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل دن ہی میرے فلیٹ پر آ جانا، تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ دوں گا، چونکہ اب میری حالت بہت بری ہو چکی تھی اور میں بس چاہتا تھا کہ کسی طرح سے کل صبح ہو جائے اور میں اپنے دوست کی طرف چلا جاؤں۔ مجھ سے انتظار نہیں ہوا تو صبح 5 بجے ہی میں نے اپنے دوست کو کال ملا دی۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اسی وقت آ رہا ہوں تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، پوری رات ہم جاگتے رہے ہیں اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ تم آ رہے ہو، آرام سے بیٹھو، دن کے 12 بجے آنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور پھر اس کے بعد میں گاڑی لے کر سڑکوں پر نکل گیا اور بے وجہ ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑانے لگا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دل بہت تکلیف میں ہو، لیکن مجھے اس تکلیف کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک میں یوں ہی بے مقصد گاڑی چلاتا رہا۔ ٹائم کی طرف دیکھا تو اس وقت صرف 7 بج رہے تھے۔ ابھی 12 ہونے میں بہت سارا ٹائم باقی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پتا تھا کہ اماں ہزاروں طرح کے سوال کریں گی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تک میری بیوی بھی واپس آ چکی ہوگی۔ بڑی مشکل سے 12 بجے میں نے شکر ادا کیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد مجھے کتنا بڑا صدمہ جھیلنے کو ملے گا۔ میں دوست کے فلیٹ کے سامنے کھڑا بیل بجا رہا تھا، مگر وہ تھا کہ دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس دوران میرا دل بھی بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا
اور میرے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً وہ میرے دوست سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی وجہ سے وہ مجھے بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے ان کی نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں صرف اور صرف اس وقت اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ جب کافی دیر تک اس نے دروازہ نہ کھولا تو میں نے اس سے کال ملا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کال اٹھائی اور پھر مجھ سے معذرت کرنے لگا۔ میں اس کے فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی کی بہن کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دراصل کل تم نے مجھے ناراض کر دیا تھا، اسی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تو میں تمہارے دوست کے پاس چلی آئی۔ اس نے انتہائی بے شرمی سے یہ بات کی اور وہاں سے نکل گئی، جبکہ میرا دوست اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اگر میں اس کا تعارف کرواتا تو میرے لیے شرمندگی کی بات تھی۔ میں گھر گیا تو بیوی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا موبائل بند ہو گیا تھا اور رات کے پہر کوئی سواری بھی نہیں مل رہی تھی، اس لیے مجبوراً دوست نے روک لیا۔ اصل میں میری بیوی کو کبھی بھی فون نمبر یاد نہیں رہتے تھے، اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ صبح وہ رکشہ پکڑ کر گھر آئی تھی۔ ساری کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو ایسی لڑکی تھی جو سب کو میسر تھی، جبکہ میری بیوی جیسی لڑکیاں ملنا مشکل ہے، جو بس خود کو ایک مرد کی امانت سمجھتی ہیں۔ اس طرف سے اچھا ہوا جو امی صحیح وقت پر آ گئی تھی، ورنہ شاید ساری زندگی کے لیے میں پچھتاوے میں رہتا اور گناہ کے دلدل میں گھستا چلا جاتا۔ اسی دن ہی میرا پرائی عورتوں سے دل اٹھ گیا۔ اب میں اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی بیوی کو دینے لگا تھا، جو ایک پاک اور نیک عورت تھی اور جو میری توجہ کی مستحق تھی۔